औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करोड़ों दुरूद पाक आका करीम और उनकी आल पे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उनकी गुलामी का शर्फ हासिल हो। इस दुआ के साथ कि हमें वो अपने गुलामों और कनीज़ों में शामिल कर ले। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, मुझे लेकिन मैं पहले इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, लेकिन हर दूसरा मैसेज मुझे यही आता है कि हमें अमले हुब दें, अमले हुब दें। आज मैं आपसे ना वो ख़ास अपना अमले हुब ज़रूर शेयर करूँगा जो गोली की रफ्तार से असर करता है। लेकिन यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि ये जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करें, नाजायज़ गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। नाज़रीन, किसी भी आस्थाने पे, किसी भी बाबे के पास, किसी भी मलंग के पास, किसी दरवेश के पास जो सबसे ज़्यादा हजूम होता है ना, इन सोख्ता दिल आशिकों का होता है, जो किसी महबूब के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए, और वो ख़वातीन जो बेटियाँ जिनको जो राइट बनता है अपने खामद के लिए और खामद अपनी बीवियों के लिए, जब कोई संग दिली अपनाता है, जब महबूब के माथे पर करवट आती है नागवारी की, नाराज़गी की, तो जो आशिक होता है उसकी जान निकल जाती है। आप किसी भी बाज़ार पर, किसी भी आस्थाने पे चले जाए, किसी बाबे के पास चले जाए, किसी रूहानी मालिक के पास चले जाए, सबसे ज़्यादा जो उनकी वहाँ पे तादाद होती है आशिकों की होती है, सोख्ता दिल लोगों की होती है, जो अपनी, और हैरान कौन बात पता है कि आप हैरान हो जाएंगे, ये आशिक कितना पैसा लुटाती है, अपनी जान, अपना कारोबार, अपना मकान, अपनी ज़िंदगी, अपने सारे वसाइल, हर चीज़ लुटाने को हम लोग तैयार होते हैं। मुझे अक्सर याद है, एक दफ़ा मुझे एक आशिक मेरी ज़िंदगी में आया। उसने क्या किया कि एक दिन मैंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा महबूब नाराज़ हो गया जी। वो मैं इनके बादशाह सुन के टालने की कोशिश करता, जब वो मुझे बार बार कहता मैं कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। उसने अगले दिन क्या किया कि 100 देसी मुर्गे, 10 किलो देसी घी, 200 देसी अंडे मेरे घर में पहुँचा गया। मैं हैरान हो गया कि मेरे घर में कौन इतने पहुँचा गया। कुछ अगले दिन मुझे उसका फ़ोन आया कि सर जी, अगर आप ठीक नहीं होगे तो मेरा महबूब कैसे राज़ी होगा। मैंने उसे डांटा, मैं कहा यार इतने देसी अंडे, इतने, ये मैं क्या करूँगा, ये तुम क्या करते हो। यानी कि उसके बाद किसी बाबे के पास नए से नया मोबाइल, नया से नया गिफ्ट बेहतरीन पेश करें। ये अपने महबूब को पाने के लिए हर धड़ की बाजी लगा देंगे। ये ना कुछ भी करने का, लड़कियाँ अल्लाह इनको होश दे, अल्लाह इनको समझ दे। जब हमारी जो बेटियां अपने महबूब को पाने के लिए, अपने बंदे को पाने के लिए 10 लाख 20 लाख जेवरात घर से चोरी करके दे देंगी, 10 20 50, उस तड़प में, उस दुख में, उस तकलीफ में, उस हिजर में, उस कर्ब में इस तरह मुब्तला होती है कि ये कुछ भी करने को तैयार होती है। ये कहती है कि मैं कुछ भी कर ले, और खुदा न करे, खुदा न करे। कुछ लोग तो इतने जालिम हैं, वो कहते हैं तुम्हारे जिस्म पे तवीज़ लिखने कहती लिख लें। कुछ तो यहाँ तक चले जाते हैं कि तुम्हारे जिस्म पे खुदा न करे मैं तुम्हारे साथ बुराई का मर्तकाब करूँगा। ये कुछ भी करने को तैयार है, कहती मेरा महबूब मिल जाए। और फिर दूसरी बात है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, बाज़ को बदतमीज़ी करेंगी, गालियाँ देंगी, और मेरा काम क्यों नहीं करते, मेरा महबूब नाराज़ है। महबूब फिर उल्टे महबूब की शादी होगी, फिर भी आ गया महबूब, लड़की की चली गई है, फिर भी मुझे वो चाहिए। ये जो आशिक है ना, इनको बंदा इनको हैरान। लेकिन मैं यहाँ फिर कहता हूँ, मुझे इन पे तरस भी आता है, प्यार भी आता है कि अल्लाह ने इनके दिल में अगर मोहब्बत डाल दी है। तो आज मैं आपसे वो ख़ास अमले हो, पहले मैंने किया था, ये ख़ास छोटा, शार्ट और तेज़ है, जिससे आपका महबूब जो है ना, वो आप करिश्माती तौर पे आप हैरान हो जाएंगे। मेरा वास्ता पहली दफ़ा कैसे पड़ा इससे, मैं मरीब उन दिन में था कि हमीद कादरी नामी वहाँ पे एक मेहमान आया, तो मुझे कहने लगा कि मेरे मुर्शिद नाराज़ हो गए, तो आप मेरे मुर्शिद को राज़ी करने का कोई तरीका बताएं। मैंने कहा क्या राज़ी क्योंकि बस मेरे मुर्शिद नाराज़ हो गए, मेरे मुर्शिद नाराज़ हो गया। तो मैं क्या, कहाँ है मुर्शिद आपके। वो कहने लगा शहनशाह बरी सरकार के ऊपर, हज़रत इमाम बरी सरकार अब्दुल लतीफ़ काज़मी मुर्शिद, उनका जो उर्स मुबारक होता है, वहाँ पे वो आएंगे। वो जो मुर्शिद थे ना, वो वहाँ पे थे खड़ी शरीफ के उनका को एल ड्यूटी थे या तकवीनी बंदे थे। वो आ गए, मुझे उसने कहा चलो मेरे साथ चले। मुझे पीछे पड़ा हुआ था, मुझे भी बड़ा तेजस्व कहता है, उनके पास एक ऐसी चीज़ है, रूए ज़मीन पर मैंने किसी पे वो चीज़ नहीं देखी। वो ऐसा अमल है, एक ऐसा मैं, वो मुझे बताया ना बात क्या है। तो जब उर्स मुबारक सरकार का आया तो मैं वहाँ पर गया, तो मुझे मेरी मुलाकात साईं आरिफ सुल्तान से हुई। बड़े नेक बुजुर्ग थे, मुझे मिलती बड़ा प्यार से मिले। मैं आज तक बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी इनकी मंजिल है। मुझे कहते नहीं कि तुम बड़ी सरकार के उस जो हल्का खासा है, तुम्हारा कहीं ना कहीं वहाँ पे नाम बजता है। प्यार से मिले, गले से मिले। मैंने कहा कि इस बंदे का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये क्या मांगता है। कहता है ये अमले हुब मांगता है मेरे से। मैं क्या अमले हुब दे दें। कहता है मैंने इसको दिया था अमले हुब, इसने अमले हुब के बाद क्या किया। मेरे पास एक लड़की आए, खातून आई, कहती हम शादी पे गए थे, ये शादी पे आया, इसने पढ़ा और मेरी बेटी इसके पीछे पीछे निकल गई इसके साथ। तो कैसा आपने इसको, मुझे बाद में पता लगा ये आपका मरीद है, कैसा जालिम आदमी है। फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया ये किसी बस में अगर बैठता है तो बस में अगर कोई इसको पसंद आ गई है, अमले फोंक के उसको पीछे ले जाता है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ दफ्तर में जाता है, नौकरी करता है। इसने तो बुराई फैलाई हुई, तो आप इससे छीन लें। तो सैयद सुल्तान कहता है कि मुझे जब पता चला कि ये उस अमले को गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिस किसी शादी में जाता है, किसी बस में बैठता है, किसी फंक्शन में जाता है, किसी लड़की पसंद आई, उसको अमले का उसको मारता है, तीर मारता है और उसको खींच के अपनी तरफ ले जाता है।
میں نے ان سے پوچھا شہنشاہ جی کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ تم اس قابل میں تمہیں معاملے حب دیتا ہوں لیکن میں نے اس کو نہیں دینا. وہ بیچارہ جو حمید قادری بڑا منتیں ترلے کئی دن کرتا رہا مجھے انہوں نے پھر عملی حب میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کا جب میں نے عملی حب کر لیا نا میں نے پھر میرے ذہن میں یہ تجسس تھا یہ کھوج تھا کہ یہ عملی حب میرے پہلے بھی میں کرتا تھا سر یہ عملی حب کس طرح کام کرتا ہے. میں سردی کی چھٹیوں میں گاؤں گیا ہوا تھا وہاں پہ جب گاؤں رات کو دوست صاحب آپ نے بیٹھنا تھا بیٹھنے کے ساتھ وہاں ایک منشا نامی میں ہمیشہ زندہ کریکٹر کی بات کرتا ہوں میں کہتا اگر کسی کو یقین نہیں تو آپ اسے ضرور ملیں اور دوستوں سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ یہ سچا واقعہ ہوا ہے کہ نہیں. منشا نامی بندہ تھا رات کو اس نے ہم نے بیٹھنا اس نے آگ شاگ جلانی آگ شاگ ہماری خدمت کرنی روز نسات رونا شروع کر دینا. میں دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے کیا کرتا ہے؟ کہتے اس کی نا بیوی روٹ کے چلی گئی ہے روٹ کے نہیں کسی کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی ہے. اچھا میں روز اسے میں کہ چلو کچھ کرتے ہیں راستہ میں اس کو حوصلہ شوصلہ دیتے رہے. ایک دن تو رو پڑا چیخیں مار کے رونے لگا کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگی ہے تو مجھے صبر نہیں آ رہا. میں نے سوچا کہ میں نے جو مجھے سائیں عارف سلطان صاحب نے عملی حب دیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا وقت آ گیا دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ٹیسٹ کر. میں نے اسے کہا کہ یہ عمل کرو جاؤ اور عمل کرو عمل کرنے کے بعد جب تم کرو گے نا انشاءاللہ تمہارا اس میں مجھے سائیں عارف سلطان نے کہا تھا کہ 7 دن 11 دن میکسیمم 21 دن کے اندر محبوب نا دیوانہ بن کے پاگل بن کے مجنون بن کے آپ کے در پہ کھڑا ہوگا غلام بن کے کھڑا ہوگا اور آپ اپنے حکم سے اس کو چلائیں گے. ابھی 5واں کے 6ٹھا دن تھا میں جب نا مجھے ابھی بھی یاد ہے میں صبح اٹھا میرے گھر کے باہر نا ڈھول کی آوازیں آ رہی تھی. میں باہر گیا تو منشا نے اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے اور ڈھول بج رہا تھا وہ تمال کر رہا تھا. میں کیا یہ کیا ہوا ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ مرشد سواد آ گیا مزہ آ گیا. میں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے وہ جو عملی حب آپ نے بتایا تھا میں آج شکرانے کے طور پہ جس طرح بلے شاہ نے عنایت قادری کے سامنے ناچ گیا میں کہا نام میری تو اوقات نہیں میں تو گناہ گار سیاہ کاروں. کہتا نہیں میں آج راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا ہوں میں قیامت تک راضی ہو گیا. میں ہوا کیا؟ کہتا میں نے جب یہ عمل سٹارٹ کیا تھا نا اس نے عجیب پہلو بتایا. میں نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ میری بیوی کو بھگا کے لے گیا ہے یہ سچا واقعہ ہے. میں اس کی بہن کو بھی ساتھ ٹارگٹ رکھا میری بیوی بھی ہے ساتھ اس کی بہن ہی بھی میں نے اس کو سزا دینی ہے. کہتا دونوں آ گئی ہیں اور جو میری بیوی تو معافی میرے پاؤں میں پڑھ کے مانگ رہی ہے جو اس کی بہن کہتی مجھ سے بھی نکاح کرو. کہتا مرشد یہ کیسا عمل حب ہے یہ تو ایک کے ساتھ 2 آ گئی. تو میری کتاب اسرار روحانیت میں پورا واقعہ تفصیل سے ہے کہ ایک کی بجائے 2 یعنی کہ ایسا تیز عمل حب گولی کی طرح عمل حب کہ جب کرتا ہے نا بندہ کسی پہ وہ دوسری لڑکی آ گئی پنچایت بیٹھ کی بار بار اس کو سمجھائیں کہ چھوڑو پرا اس کو نہ کرو کہ جی نے میں سے ہی شادی کرنی ہے. تو بڑی مشکل سے پھر اس کا تریاق کیا اس کا توڑ کرنے کے اس کو ہوش آئی. تو منشا پھر نا جب بھی مجھے ملتا ابھی بھی کہتا ہے کہ مرشد جی مزہ آ گیا میں 1 مانگی تھی میں نے غصے میں 2 مانگی دونوں آ گئی. اس کے بعد ایک اور میرے پاس واقعہ بڑا عجیب آیا جس میں اس کے بعد میں عملی حب آپ کو شیئر کروں آپ سے. وہ واقعہ اس طرح کہ میرے پاس ایک بندہ سعودی عرب سے آیا یہ سردیوں کے بعد میں جانا کرنا اسے آ کے بیٹھ دینا رونا پٹنا یہ وہ. میں کیا ہوا کیا ہے؟ کہتا میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں میں نے شادی کر لی تھی. تو شادی کرنے کے بعد میں ایک دن پاکستان آیا تو میری بیوی کو پتہ چل گیا اس جو سعودی عرب میں نے شادی کر لی اس بیوی کو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں میری بیوی کو اس نے پتہ چل گیا. تو اس نے نا میرا وہاں سے پیپر شپ جو میرے مجھے وہاں بلانے کے بعد مجھے جہاز پہ بٹھایا مجھے رپورٹ کر دیا ڈپورٹ کرا دیا اور میرے پیپر شیپر سارے وہیں پہ رکھ لیے. اب 1.5-2 سال ہو گیا میرے بچے بھی 4 ہیں میں منتیں ترلے کرتا ہوں وہ ناراض ہے نہ فون بھی نہیں اٹھاتی گالیاں دیتی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا دغا کیا فراڈ کیا. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آخر جو بندہ یہ پاکستان آیا ہوا تھا نا جس کی بیوی سعودی عرب میں تھی وہ اپنی بیوی کو اس کی بیوی میرے پاس آئی کہتی پروفیسر صاحب اس کو معاف کر دیں اس کی بیوی لے آئے. میں کہا تم اس کی بیوی ہو کے کہہ رہی ہو؟ کہتی میں آپ سے خود ریکویسٹ کرتی اس کی صلح کرا دے اس کی بیوی سے صلح کر لے. میں کیسے؟ کہتی ہمارا کھانا پینا اسی طرح میں یہ مزدور بندہ تھا یہاں پہ ہم 4 بچے ہیں ان کی بچیوں کی شادی کرنی ہے وہاں سے پیسہ آتا تھا ہمارا گزارا ہوتا تھا. اب ایسی ناراضگی اس کی ہوئی ہے وہ بندی لفٹ نہیں کرتی ہے میری طرف سے اجازت صاحب اس کو. میں نے جب اس کو عمل کرایا میرے گاؤں میں ابھی بھی یاد ہے کہ ابھی 11 کے 12 دن تھے وہ جو سعودی عرب والی بیوی ابائے میں برقعے میں جناب وہ پاکستان آنے کے بعد وہ اس بندے کے پاس آئی بندہ اس کو لے کے میرے پاس آیا اور پھر وہ واپس چلا گیا. مجھے واپس جا کے کہنے لگا کہ یہ مزہ آ گیا جی ضرور آ گیا. اس کے بعد میں بے شمار موقع پیسے کیا ہے کہ جب بھی اس عمل کو میں نے کیا نہیں گولی کی رفتار سے چلتا ہے تیز چلتا ہے دنوں میں چلتا ہے اور تھوڑے وقت میں ہم کرتے ہیں جو بھی. اب یہاں میں یہ کلیئر کر دوں ہر وہ بندہ ہر وہ بیوی جس کا میاں ناراض ہے ہر وہ بندہ جس کی بیوی ناراض ہے ہر وہ جو بندہ جائز شادی کرنا چاہتا ہے ہر کوئی لڑکا جس کا کوئی دوست ہے کوئی دفتر میں کام کرتا ہے اس کا باس ناراض ہے کوئی دفتر میں کام کرتا ہے کولیگ بیمار ہے یعنی کہ ایسے دوست احباب جو آپ کے دائیں بائیں ہیں کوئی اگر بیمار کہہ رہا ہوں ناراض ہے آپ سے اگر کوئی ناراض ہے آپ سے آپ کی بات نہیں سنتا تو جب آپ کریں گے یہ سرسی پہ ہتھیلی پہ سرسوں والا معاملہ ہے یہ کرشمہ ہے اس کی کرشمے دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے. لیکن میں پھر وہی کروں گا کہ اپنے یہ کسی جائز مقصد کے لیے کریں نجائز مقصد کے لیے کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے. بلکہ میں تو کہوں گا نہ ہو ایسا کہ کہیں میرے کھاتے نہ پڑ جائے. لہٰذا ہر وہ بندہ جو اپنے محبوب کے ہاتھوں تنگ ہے ہر وہ بندہ جو محبوب کی وجہ سے تکلیف میں ہے جو کباب کی طرح جل رہا ہے بھسم ہو رہا ہے
رہا ہے, جس کی دن رات کی نیندیں آرام ہے, جو بابوں کے پاس, ان ملنگوں کے پاس, بنگالی جادوگروں کے پاس جا کے اپنی لوٹ مار کرا کے اپنی بربادی اتار چکا ہے, اس کے پاس کہ اپنے پیسے, اپنے وسائل, اپنے رزق, اپنی ساری چیزیں دے چکا ہے, اس کو کامیابی نہیں. تو میں آپ کو یہ ضرور کروں گا کہ دفعہ یہ اس عمل کو ضرور کیجیے گا. یہ دیوانہ کرنے والا عمل ہے, یہ پاگل کرنے والا عمل ہے. یہ جب عمل سٹارٹ ہوتا ہے تو اسے دیکھیے نا, بندہ خود حیران ہو جاتا ہے. جو لوگ روحانیت کہتے ہیں کہ روحانیت مذاق ہے, فراڈ ہے, اس کا کوئی عمل کام نہیں کرتا, میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, صرف اللہ کے برکت سے کہوں گا ایک دفعہ اگر عمل کریں, ان کو نا چلتا پھرتا جادو نظر آئے گا کہ کس طرح کا عمل بندہ جو کسی بندے کے عمل حب, یہاں میں پھر کلیئر, عمل حب ہے کہ عمل حب یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے دل میں اپنی محبت ڈالنا, اس طرح محبت ڈالنا کہ وہ دیوانہ بن کے, غلام بن کے آپ کے قدموں میں آ جائے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بندہ چاہتے ہیں, کسی خاتون کو شادی کرنا چاہتے ہیں نیک مقصد کے لیے, کوئی بیوی اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے, کوئی بندہ کہتا میں طلاق دے دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, چھوڑ کے چلا گیا, واپس نہیں آتا, اور کہتا میں نے تمہیں واپس لے کے نہیں جانا. اگر کوئی ایسی تکلیف, ایسی مصیبت, ایسی پریشانی, ایسی ہجر, ایسی آگ میں کوئی خاتون جل رہی ہے, کوئی بندہ ایسا, مجھے بندہ میرے پاس آتا ہے, کہتا ہے میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی, میں کہا یار تمہیں اس پہ غصہ نہیں آتا؟ کہتا ہے غصہ ہے کہ کروں, مجھے اس سے پیار ہی تھا نا. میں اس کو پھر پیچھے عمل کرایا تو وہ آگے بڑا خوش ہوا, کہتا ہے شکر ہے اللہ کا میری بات سنی کی. یہ میں نے اس سے کہا کہ یار وہ کسی کے ساتھ بھاگی, کہتا ہے کوئی بات نہیں, مجھے واپس نہیں چلا. ایسے سارے لوگ جو محبوب کی تلاش میں, جو محبوب کو دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ محبوب ہماری بات مانے, اور ہماری بات ماننے کے بعد دیوانہ وار ہمارا طواف کرے, آ کے ہمارے دائیں بائیں گھومے. اور وہ بیویاں جو جن کے ہسبینڈ دوسری عورتوں کو منہ مارتے ہیں, باہر جاتے ہیں, اور پہلی بیوی جو دوسری دو شادیاں کر لیتے ہیں, پہلی بیوی کی طرف دیکھتے نہیں, اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. میں یہ کو ضرور کہوں گا یہ ایمرجنسی عمل حب ہے. جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو گھنٹوں میں اور دنوں میں اس کا رزلٹ آئے گا, تو آپ کی جو مراد ہے, جو آپ کی منزل, وہ پوری ہو جائے گی. میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان کی وجہ سے تنگ ہے, کوئی ناراض ہے, کوئی روٹھا ہوا ہے, کوئی بات مان نہیں رہا, اور آپ کی بات جائز ہے, غلط نہیں ہے, خدا نہ کرے کوئی غلط نہیں, تو پھر آپ اس عمل کو جب کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں. شاندار عمل, سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39, سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 13, وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّتِ مِنِّی وَلْتُسْنَ عَلیٰ عَیْنِی. سکرین پہ بھی آئے گی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جو 39 ہے, یہ وہ محبت ہے, اور میں نے اپنی طرف سے تم پر اپنی محبت ڈال دی. جب آپ ڈالیں گے نا اس کو, جائز مقصد کے لیے کیجیے گا, گناہ کے لیے, زنا کے لیے بالکل حماقت نہیں کرنی. یہ زندگی چند دن کی ہے, آپ کی شامت, آپ یہاں بھی برباد ہو سکتے ہیں, آگے بھی برباد ہو سکتے ہیں. تو اس عمل کو آپ نے کرنا کیا ہے, بعد نماز عشاء خالی کمرے میں دھیان رکھ کے, تصویر رکھ کے, یا دھیان رکھ کے آپ نے سورۃ طٰہٰ جو آپ نے دی, وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّتً مِنِّی وَلْتُسْنَ عَلیٰ عَیْنِی, سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39, دھیان رکھ کے, خیال کر کے, فوکس کر کے, نشانہ پکا کے. عمل حب دنیا میں جتنے بھی ہوتے ہیں نا, میں آپ کو یہاں کلیئر کر دوں, اگر تو آپ نے نشانہ پکا لیا تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ ارتکاز نہیں جانتے, نشانہ نہیں جانتے, یکسوئی نہیں آپ کے اندر, آپ اس کو نشانہ نہیں پکاتے, پھر آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر آپ نشانہ نہیں پکا سکتے, تصویر رکھ لیں, تصویر نہیں تو موبائل پہ تصویر رکھ لیں. محبوب کو یا جس بندے کو اپنی طرف آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ نے جب یہ آیت پھر سٹارٹ کرنی ہے, بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی, پہلے 11 دفعہ دروشی, بعد میں اگر عطر یا گلاب کی خوشبو لگا لیں تو رزلٹ بہتر ہے. خالی کمرے میں اس کے ذہن میں رکھ کے آپ نشانہ, مجھے سائیں اللہ تعالیٰ صاحب درویش میرے جب استاد اعظم کہتے ہوتے تھے کہ پتر نشانہ پکائیں گا تو گل بنے گی, نشانے سے بغیر گل نہیں بنی. اگر آپ ارتکاز کو پا لیتے ہیں, یکسوئی کو پکا لیتے ہیں, یکسان نشانے کو پکا لیتے ہیں, تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز بہت, بلکہ 100 بڑا 100 ہو جاتے ہیں. تو آپ نے 313 بار پڑھنی ہے یہ آیت جو ہے سورۃ طٰہٰ کی 39 ہے, وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّتً مِنِّی وَلْتُسْنَ عَلیٰ عَیْنِی, 313 بار, 7 دن, 11 دن, میکسیمم 21 دن. میں نے اس کو جب بھی دیکھا ہے نا, یہ میں آپ کو جو مجھے ہر بات جو مجھے بندہ کہتا ہے عمل حب دے, عمل حب دے, عمل حب دے, تو میں نے آخرکار پھر یہ عمل, پہلے میرا وہ سورہ بقرہ کے والے تھا, یحبون, وہ میں نے دیا تھا, لیکن یہ زیادہ طاقتور, زیادہ تیز ہے, یہ جلدی کام کرتا ہے. یہ ایمرجنسی عمل حب. اگر خدا کسی نے آپ کو بلاک کر دیا, کسی نے آپ کو روک دیا, کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا, تو آپ جب عمل حب یہ والا کریں گے تو فوری طور پہ آپ کو رزلٹ آئے گا. اور جو ناراض شخص ہے, جو ناراض محبوب ہے, وہ دیوانہ ور آپ کی طرف رجوع کرے گا. 313 بار, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 7 دن. آپ نے کس دن کا ٹارگٹ رکھ کے اس کو پڑھنا ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی رزلٹ آئے گا. یہ بھی کر سکتے ہیں, ہر نماز کے بعد بھی 10 بار کر سکتے ہیں, لیکن 313 بار کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ شاندار آتے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے, جائز عمل کی توفیق دے, غلط عمل آپ کی طرف سے آپ رجوع نہ کریں. یہ دنیا چند دن کی ہے, جب یہاں سے چلے جانا کچھ بھی نہ. آخر میں پھر اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند, میرا مشن ایک ہی ہے کہ وہ سارے اعمال جن کے لیے آپ بابوں کے پاس جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ملنگوں کے پاس جاتے ہیں, لوٹ مار کراتے ہیں, وہ سارے اعمال میں وی لاگ بنا دوں, ویڈیوز بنا دوں, تاکہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے.